मदरसा बोर्ड को जिस तरह अदालत ने कहा कि धार्मिक शिक्षा के लिए अलाउ नहीं है, हालांकि दूसरी कम्युनिटी में भी, दूसरे धर्मों में भी इस तरह के इदारे हैं, सरकारी ग्रांट उनको मिलता है। मैं वो दूसरे मजहबी तालीम के इदारे दूसरे मज़ाहिब के चला रहे हैं, उसमें बुनियादी तौर पे आप आर्य समाजी जो हैं उनका चलाते हैं। और मुसलमानों के इलाक़ों में सरकार ने स्कूल और अस्पताल कम खोले हैं, थाने ज़्यादा खोले हैं। हम इस मुल्क में टैक्स पेयर हैं, तो टैक्स पेयर की हैसियत से क्या इस मुल्क के वसाइल पर और इस मुल्क के जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उन पे हमारा हक़ नहीं है। इस मुल्क में जिन लोगों ने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी, ताजमहल का हुस्न, लाल किले की पुख्तगी, शाहजहानी मस्जिद का तक़द्दुस दिया, वो किसी ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज इससे पढ़ के नहीं आए थे। मिल्ला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ शम्स तबरेज़ क़ासमी और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। आजकल के कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी मदरसा बोर्ड का। प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, या कह लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, यूपी मदरसा बोर्ड को ख़त्म कर दिया और कहा एक सेकुलर स्टेट में धार्मिक शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए सरकारी फ़ंड नहीं दी जा सकती। अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आपका क्या कहना है यूपी मदरसा बोर्ड के बारे में? नहीं, देखिए, मेरी एक ज़ाती राय है कि मदरसों की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बात तो मदरसों का एक रूल तो वो था जो कि उन्होंने तहरीक आज़ादी में अंजाम दिया और हमारे उलमा ने बेशुमार क़ुरबानियाँ दी और बेशबहा क़ुरबानियाँ दी, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरे ये कि वो बच्चे जो ख़ते इफ़लास से नीचे रहते हैं उनकी तालीम का और ख़वानगी का इंतज़ाम किया, इसे नहीं भूलना चाहिए, बग़ैर पैसों के और बग़ैर किसी उसके मुआवजे के। जी, बल्कि निसाब, खाना पीना, रहना सहना और इंतहाई ये कि ज़रूरत हुई तो लिबास तक मदरसों ने फ़राहम किया। और हमारे बुज़ुर्गों ने और उलमा ने अपने घरों में चाहे अंधेरा रखा हो लेकिन समाज को रोशन करने के लिए तालीमी एतबार से बेशबहा क़ुरबानियाँ दी। मदरसे दो तरह के हैं। एक मदरसे वो हैं जो कि बुनियादी तौर पे दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा है, मदरसतुल इस्लाह है, जामिअतुल फलाह है, जामिया अशरफिया मुबारकपुर है, जामिया सलफ़िया बनारस है, और इसी तरह पूरे मुल्क में फैले हुए मदरसे। ये वो मदरसे हैं जिनकी किफ़ालत उम्मत करती है, तो आप सरकार नहीं करती है। दूसरी तरफ सरकार ने ख़ुद मदरसा बोर्ड बनाए, उत्तर प्रदेश में नहीं बनाए, खाली मध्य प्रदेश में 90 के दहे में बना है, हमें नहीं भूलना चाहिए। राजस्थान में बना है, बिहार में बना है, बंगाल में बना है, इसी तरह से बने हैं जगह जगह। तो वो मदरसे जो हैं वो अपने अंदाज से काम करते रहे, कहने को मुसलमानों में उनके बारे में कभी भी इत्मीनान की राय नहीं पाई गई है, लेकिन बहरहाल वो अपनी मदद करते रहे। जो लोग के आज मदरसा बोर्ड के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं, दो तरह से मुहिम चल रही है। एक तो सरकार की तरफ से चल रही है। सरकार ने पहले, अडवाणी जी इस सिलसिले में सबसे आगे थे, वो उन्होंने बहुत इसके ऊपर वावेला किया था, लेकिन जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए और होम मिनिस्टर हुए तो उन्होंने बाकायदा सर्वे कराया, जांच कराई, सब कराया, और फिर पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ़ किया कि हमें मदरसों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं मिली। दूसरी तरफ वो मदरसे हैं जो बुनियादी तौर पे सरकार जिनकी किफ़ालत करती है। एक तरफ तो सरकार जो है वो बुनियादी तौर पे वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। दूसरी तरफ हम मदरसों को एक तरह से डीरेकग्नाइज़ करना चाहते हैं और उनको ख़त्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरे, आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का तसव्वुर आप दुनिया को देना चाहते हैं। ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं हो सकती जब तक कि सब लोग तालीम याफ्ता न हो बुनियादी तौर पे। और इसके अंदर आपने कहा कि मदरसों को साइंस, अंग्रेज़ी और मैथमेटिक्स की तालीम मदरसों में होनी चाहिए,
تو سوال یہ ہے کہ وہ مدرسے جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور جو آپ کے قبضے میں ہیں، آپ ان میں کیوں نہیں کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ختم کرنے کی بات کریں۔ ایک اور بات جو ہے وہ بھی ہمیں فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ مسلمان بھی اس ملک میں ٹیکس پیئر ہیں، اور مسلمانوں کے علاقوں میں سرکار نے اسکول اور اسپتال کم کھولے ہیں، تھانے زیادہ کھولے ہیں۔ اس کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اگر مسلمان خود مدرسے قائم کرتے ہیں، مدرسے چلاتے ہیں، مدرسہ بورڈ سے الحاق کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ وہ سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں اور اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یو پی مدرسہ بورڈ کو جس طرح عدالت نے کہا کہ دھارمک شکشا کے لیے الاؤ نہیں ہے، حالانکہ دوسری کمیونٹی میں بھی، دوسرے دھرموں میں بھی اس طرح کے ادارے ہیں، سرکاری گرانٹ ان کو ملتا ہے۔ میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ جو ششو مندر ہیں وہ چلا رہے ہیں، آپ کیا میں بہت سے دوسرے مدرسوں کی پیٹرن پہ دوسرے مذہبی تعلیم کے ادارے دوسرے مذاہب کے چلا رہے ہیں، اس میں بنیادی طور پہ آپ آریہ سماجی جو ہیں ان کا چلاتے ہیں، آپ سناتن پرمپرا کے لوگوں کے چلاتے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ایک طرح سے جو آپ ایک طرف تو ویلیو بیسڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ویلیو بیسڈ جو ایجوکیشن ہے وہ بنیادی طور پہ مذہبی بنیادوں پہ ہی ہونی ہے۔ ہمیں یہ مان کے چلنا چاہیے اس ملک کے اندر، کیونکہ ہمارے ہاں جو ویلیو سسٹم ہے وہ اس کے آدھار جو ہے اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بنیادی طور پہ مذاہب کی تعلیمات کے اوپر ہی ہے، تو اس کے خلاف بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ ایک بات جو میں آپ سے بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس سے کہا بھی تھا آپ سے کہ ہم اس ملک میں ٹیکس پیئر ہیں، تو ٹیکس پیئر کی حیثیت سے کیا اس ملک کے وسائل پر اور اس ملک کے جو دوسرے ریسورسز ہیں ان پہ ہمارا حق نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ملنی چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بچے اور بچیوں کو تعلیم نہ ملے کسی بھی طرح کی، یہ ساری اس کے لیے کوششیں ہیں۔ وہ کبھی حجاب کے نام پر ہوتا ہے، کبھی مطلب یہ کہ سرحد کے نام پر ہوتا ہے کہ سرحدی علاقوں میں زیادہ وہ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے کہ صاحب یہ جدید تعلیم نہیں دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مولانا سید محمود مدنی نے IOS جو ہے انٹرنیشنل جو NIOS جو ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، اس کے تحت باقاعدہ طور پہ ایسا انتظام کیا ہے اور کوشش کر رہے ہیں اور عملی طور پہ کامیاب کوشش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر کہ جب بچے نکلیں مدرسے سے تو ایک ہاتھ میں ان کے دستار فضیلت ہو تو دوسرے ہاتھ میں سرکاری اسکول کا سرٹیفکیٹ ہو ان کے پاس۔ یہ جب کر رہے ہیں تو اور کیا چاہیے؟ لیکن معلوم ہوا کہ ان کے خلاف بھی باقاعدہ وہ ہو رہی ہے، خالی مدرسوں کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، یہ مدرسہ بورڈ کے اس کے لیے نہیں ہو رہی ہے، دارالعلوم دیوبند سے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ وہ مدرسے جو آپ کی امداد سے چل رہے ہیں، وہ مدرسے جو آپ کی امداد نہیں لے رہے ہیں، وہ تمام جماعتیں جو مسلمانوں کی جدید تعلیم کی حامی ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سب کے خلاف آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بنیادی طور پہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ وہ کچھ مولویوں کو جو تنخواہ مل جاتی ہے، کچھ مسلمانوں کو جو نوکریاں مل جاتی ہیں، یہ سب اس کے خلاف ایک طرح سے محاذ بنایا جا رہا ہے اور ماحول تیار کیا جا رہا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فیصلہ آئے گا وہ انشاءاللہ ہمارے حق میں آئے گا۔ بالکل۔ تو مسلمانوں کو کیا، چونکہ مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ مدرسہ بورڈ نہ ہو یا مدرسہ بورڈ پر سوال اٹھاتے ہیں، تو کیا جو پرائیویٹ مدرسے ہیں کیا ان کو بھی اپنے سلیبس کو ٹھیک ٹھاک کرنا چاہیے، اس لائق بنانا چاہیے کہ ان کے مدرسوں کی ہی منظوری مل جائے سیدھے سرٹیفکیٹ کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے لیے کس طرح کے بورڈز ہیں؟ ایک بورڈ اسٹیٹس کا ہے، ایک CBSE کا ہے، ایک آل انڈیا
ایجوکیشن بورڈ ہے، تین بورڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اگر مدرسوں کے اندر بھی وہ مدرسے ہیں جو کہ بنیادی طور پہ جن کی کفالت مسلمان خود کرتے ہیں، اور وہ مدرسہ بورڈ ہے کہ وہ مدرسے ہیں جو مدرسہ بورڈ کے تحت گورن ہوتے ہیں، تو کیا پریشانی کی بات یہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ سے میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ سینٹرل بورڈ آف مدرسہ ایجوکیشن ہونا چاہیے، صرف مدرسہ بورڈ اسٹیٹس کے نہیں ہونے چاہیے، اور اس میں صرف ایک بات کا خیال رکھے سرکار کہ جتنے مضامین کے لیے جتنے پیسے دے ان کا آڈٹ ان سے کرے، اس کے علاوہ نہیں کرے، چونکہ سارا جھگڑا اسی کا ہوتا ہے۔ جی وہ نہیں طور پہ جو آپ مجھے جو دے رہے ہیں اس کا حصہ مجھ سے مانگ سکتے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے بات بڑی بنیادی اٹھائی ہے، جو ہمارے مدرسے ہیں اور امہات المدارس ہے جن کو کہنا چاہیے، جی ان کے بارے میں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں خیال کرنا چاہیے، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے اور نہیں بھولنا چاہیے کہ 1857 میں انگریزوں کے حکومت کے قیام کے بعد مدرسوں کی انکلوسیونیس، شمولیت پسندی جو ہے وہ کیا میں اس پہ ضرب لگی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ انگریزوں نے اپنے نظام تعلیم اور اپنا نظام علاج دونوں ہمارے اوپر مسلط کیا۔ تو ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ اگر ملک کو نہیں بچا سکتے، حکومت کو نہیں بچا سکتے، تو کم سے کم دین کو تو بچا لیں جی، تو انہوں نے وہ کام کیا۔ لیکن اب جب ہم تقریباً آزادی کے ہمیں 75 سال تقریباً ہوا چاہتے ہیں، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مدرسوں کی شمولیت پسندی جو ہے اس کی طرف دوبارہ جائیں۔ میں ماڈرنائزیشن آف ایجوکیشن کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدرسوں کا جو محتم بالشان ماضی ہے ہمیں اس کی بازیافت کرنی چاہیے۔ سوال یہ ہے کیا ہے محتم بالشان ماضی کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، خود اس ملک کو لے لیجئے۔ اس ملک میں جن لوگوں نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی، تاج محل کا حسن، لال قلعے کی پختگی، شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا، وہ کسی آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج کیا میں اس سے پڑھ کے نہیں آئے تھے، کسی اسکول آف آرکیٹیکچر کی پیداوار نہیں تھی، چونکہ وہ تھے ہی نہیں، صرف یہ سب لوگ مدرسوں سے پڑھ کے آئے تھے جی۔ اور تو کل اگر ہو سکتا ہے ایسا تو آج کیوں نہیں ہو سکتا؟ سوال یہ ہے کہ ایک ہی مدرسہ جو تھا وہ پیدا کرتا تھا امام ربانی مجدد الفسانی کو، جو صاحب ملفوظات ہیں، صاحب مکتوبات ہیں، اور وہ پیدا کرتا تھا احمد لاہوری کو جو کہ تاج محل کا معمار تھا۔ ایک ہی مدرسہ ہے، دونوں کا ایک بات خیال رکھیے۔ اور تیسرے جو سعد اللہ نام کا مدبر ہے اور کیا میں ڈپلومیٹ ہے اور بیوروکریٹ ہے مغل پیریڈ کا بڑا، وہ بھی اسی مدرسے کی پیداوار ہے۔ تو تینوں ایک ہی مدرسے سے ایک ہی وقت میں پیدا ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ کل اگر ایسا ہو سکتا ہے تو آج نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پہ مدرسے جو ہیں ان کا ہمیشہ ماضی ایسے رہا ہے۔ نظامیہ آپ نے جامعہ نظامیہ بغداد کو لیجئے کہ اس نے ایک ہی وقت میں اگر امام غزالی کو پیدا کیا تو عمر خیام کو بھی پیدا کیا اور نظام الملک طوسی کو بھی پیدا کیا۔ تو ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ آج دنیا کے مکاتب، میڈیکل کالجز میں جو کتاب میڈیسن کی بائبل کے طور پہ جانی جاتی ہے، القانون فی الطب، القانون فی الطب لکھنے والا جو تھا وہ مسلمان تھا جی، اور اس کتاب وہ کہاں کا پڑھا ہوا تھا؟ مدرسے کا پڑھا ہوا تھا۔ تو اگر کل مدرسے ایسے لوگ پیدا کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سرکار کو بجائے اس کے کہ وہ اعانت پسند رویہ اپنائے، نہ کہ مخاصمت کا رویہ اپنائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ سر کافی بات چیت ہوئی، 2024 کا لوک سبھا الیکشن بھی نزدیک آ گیا ہے، تاریخوں کا اعلان ہو گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے مسلمانوں کو اس الیکشن میں کیا رول ادا کرنا چاہیے، کس کو ووٹ کرنا چاہیے، کیا ذمہ داری نبھانی چاہیے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جب ہمیں اس ملک میں
اس بات پر جتنا ناز کریں کم ہے کہ ہم اس ملک میں نہ حاکم ہیں نہ محکوم ہیں، بلکہ اقتدار میں برابر کے شریک ہیں، اور باوجود حالات کے نامساعد ہونے کے ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اپنا ووٹ کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے، اور ووٹ کے استعمال کو ہم صرف قومی فریضہ نہ سمجھیں، مذہبی فریضہ بھی سمجھیں۔ اس بات کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور آگے بڑھ کر ہر قیمت پر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس ملک میں ہمارے ساتھ جو ایک رویہ اپنایا جا رہا ہے معاندانہ، جس میں ہمیں حاشیے پہ پہنچانے کی کوشش کی جانی ہے، ہمیں اس سلسلے میں اس کا کوئی اگر ہمارے پاس جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے اس پورے رویے کی کو شکست دیں اور اس کو ناکام بنا دیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، یہ بات ہمیں خیال رکھنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ تمہارے ساتھ تھے معروف دانشور پروفیسر اختر الواسع صاحب، جنہوں نے دونوں مدعوں پر تفصیل سے بات چیت کی۔ آپ کو کیسی لگی ہماری گفتگو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔